खुली इजाजत है, आप जलसा करें, कोई आप पे पाबंदी नहीं है। 13 दिसंबर सिर्फ एक जलसे का नहीं बल्कि फैसले का दिन है। अपील करता हूँ कि ये जलसे जुलूस से गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। ना तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को हम कुछ जानते हैं, ना तुम्हें मीडियम एनआरओ देगा। पहले वो तो हमें धमकी दे रहा था कि आप हमें जानते नहीं है, मैं आपको देख लूंगा। अब वो बेचारा कह रहा है कि मैं तो डायलॉग के लिए भी तैयार हूँ, कुछ करने के लिए भी तैयार हूँ। अब आज हम इधर बात करें। इमरान खान से बात नहीं हो सकती, आप किससे बात करना चाहते हैं? तो जिसे रेलवे नहीं चली उसको वजारत दाखिला दे दी, जिसे वजारत दाखिला नहीं चली उसको नारकोटिक्स दे दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। आजकल लाहौर वाकई सियासत का गढ़ बन चुका है। पाकिस्तान की सियासत की सारी खूबियां, सारी खराबियां लाहौर में नजर आ रही हैं। वहां जलसे भी हो रहे हैं, वहां पर रैलियां निकल रही हैं, वहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पर पर्चे काटे जा रहे हैं, वहां पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। डीजे भट्ट गिरफ्तार हुआ, फिर उसके बाद भट्ट कढ़ाई वाले, उनके खिलाफ पर्चा कट गया और लगता है भट्टों पे वाकई आजकल मुश्किल हालात आए हुए हैं। मरियम नवाज साहिबा आज कह रही थी कि 13 दिसंबर महज जलसे का दिन नहीं है बल्कि एक फैसला करने का दिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आज एक फैसला किया। उन्होंने वजारत दाखिला का कलमदान जनाब शेख रशीद अहमद के हवाले कर दिया। आज सारा दिन तबसरे होते रहे कि पीडीएम की तहरीक को कुचलने के लिए शेख रशीद को वजारत दाखिला में लाया गया है, लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि अगर ताकत का इस्तेमाल करना होता तो फिर एजाज शाह ज्यादा सुटेबल आदमी थे। वो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, वो एक इदारे के सरबराह भी रहे हैं और वैसे भी शेख साहब आजकल कहीं ना कहीं वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी सियासी जमातें जब मुज़ाकरात नहीं करती तो सियासत तबाह हो जाती है। बहरहाल किस लिए लाया गया है, क्यों लाया गया है, शेख साहब क्या करेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान मैंने बुलाए हैं क्योंकि जो हमारी सियासत में या जिस तरह की गुफ्तगू की जा रही है, मैं खुद बड़ा कॉन्शियस रहता हूं कि कोई बदतमीजी ना हो, इसलिए बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। मैं तारफ करा देता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा, वज़ीर ममलिकत हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ ले आए। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरदार नबील गब्बोल साहब, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त दिया। और बेगम तहमीना दौलताना साहिबा नून लीग की मरकजी रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं। बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपसे प्रोग्राम का आगाज करते हैं बेगम साहिबा, क्योंकि नून लीग तहरीक चलाने वाली है और जो आज कहा गया सारा दिन के शेख रशीद को वजारत दाखिला का कलमदान दिया गया है, नून लीग क्या समझती है, ये क्यों तब्दीली आई है? क्या वाकई आप तो उनके साथ काबीना में भी रही हैं, उनको इसलिए लाया गया है कि पीडीएम की तहरीक को कुचला जाए, जलसों को नाकाम बनाया जाए? मैं एक बात कहना चाहती हूं। आपने कहा है कि हम अब तारीख चला रहे हैं। हमारी तारीख तो बहुत देर से चल रही है। जिस मिनट से हमारी हुकूमत को हटाने से पहले से हमारी तारीख चल रही है, क्योंकि हम एक प्लानिंग के तहत मेरे पाकिस्तान को कमजोर करने की तारीख चल रही है। जब मियां नवाज शरीफ इस मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे थे और वो प्लान बनाया गया कि अब मियां नवाज शरीफ को हटाया जाए, तो उस दिन से हम जैसे लोग जो बहुत देर से प्लान कर रहे हैं अपने मुल्क की तरक्की का, अपने इलाके की तरक्की का, हमें पता था कि अब हमारे मुल्क की तरक्की और हमारे मुल्क की सिक्योरिटी को खतरे में डाला जा रहा है। तो मैं ये कहूंगी कि आप कह रहे हैं कि हम शेख रशीद के बारे में बात करें। अफसोस से कहना पड़ता है, जो इंसान बहुत सी पार्टियों को तब्दील करे, उनके बारे में मैं क्या बात करूं, और मैं करना भी नहीं चाहती। जो भी इनकी प्लानिंग है, हुकूमत की प्लानिंग, हम उनसे बात भी नहीं करना चाहते। हमने तो उनसे बात करेंगे जो उनको लाने वाले हैं, क्योंकि हम इस मुल्क के अंदर जो हमारा
کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس ملک کو پیچھے سے چلاتے ہیں ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، لیکن شیخ صاحب تو بار بار کہتے رہے نا کہ نون میں سے شین نکلے گی، پتہ نہیں شین میں سے میم نکلے گی، تو کچھ تو ہوگا نا نون لیگ کے ذہن میں کہ اب وہی آدمی جو کہہ رہے تھے بار بار کہ نون ٹوٹ جائے گی، شین نکل آئے گی، اب ان کو وزارت داخلہ کا قلمدان دیا گیا ہے۔ میں صرف سیدھی بات کروں گی، نہ نون میں سے شین نکلے گی، نہ نون میں سے کچھ اور نکلے گا، ہم سب ایک ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ نون، شین، سب اور حمزہ ہم سب ایک ہیں، اس میں سے کچھ نہیں نکلا۔ ایک یونٹی جو ہوتی ہے نا اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہوتی۔ سو نون لیگ متحد ہے، آپ یہ فرما رہی ہیں۔ ادھر رکیے گا، ادھر رکیے گا، ایک منٹ میری بات بھی سن لیں۔ جی جی۔ اور سارے لوگ تیار ہیں۔ میں اپنے بیٹے کا کل لے کے گئی تھی اس کا ریزگنیشن، میں نے تو آگے جا کے دیکھا کہ پیچھے تھدے بنے ہوئے ہیں، تھدے ہیں مریم بی بی کے پاس۔ جن لوگوں نے ریزگنیشن ان کے پاس آلریڈی پہنچا دیے ہیں۔ یہ لوگ سوچتے ہیں جی اتنے نہیں دیں گے، اتنے نہیں دیں گے، سب کو سمجھ ہے۔ چلے میں اس اسپیکٹ پہ آتا ہوں، ادھر رکیے گا۔ درتاج گل صاحبہ، یہ اچانک کیوں وزارت تبدیل کی گئی؟ مثلا ان کو ریلوے وہ بڑا اچھا ML1 کے حوالے سے بڑا کام کر رہے تھے، چین کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، وہ کہہ رہے تھے کہ میری زندگی کا یہ خواب ہے، ان کا خواب پورا ہونے والا تھا، ان کو اچانک آج وزارت داخلہ دے دی گئی۔ دیکھیے پراچا صاحب، جو ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے یا جو لیڈر ہوتا ہے اور جو بھی حکومت الیکٹ ہو کر آتی ہے، یہ اس کا جو کیپٹن ہے، یہ اس کا پراگیٹو ہے کہ وہ اپنی کیبنٹ کے اندر شفلنگ کرے، ری شفلنگ کرے، ان سے پورٹ فولیوز واپس لے لے، ایڈیشنل چارج دے دے، اس کے اوپر یہ اس کا بالکل کانسٹیٹیوشن اور یہ اس کا پراگیٹو ہے۔ وی آر آل ہیپی جب وہ ہمیں پورٹ فولیو دے دیتے ہیں یا ہم سے واپس لے لیتے ہیں۔ کپتان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس ٹائم پہ کون سی اننگز کھلوانی ہے۔ کوئی وجہ تو ہوگی نا، یہ وزیر ثقافت رہ گئے، وزیر اطلاعات رہ گئے، وزیر صنعت رہ گئے، اچانک ان کو وزارت داخلہ دے دی گئی۔ نہیں، ظاہری بات ہے ان سے پوچھ کے ہی اور پراپر بڑے آپس میں بیٹھے ہوں گے اور وہاں سے کوئی کنسنسس کریٹ ہوا ہوگا۔ بہرحال وہ میں نے آپ کو بتا دیا، دیٹس دا پریروگیٹو آف پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی مرضی ہے، وہ درست ہے۔ لیکن میں اب ذرا باقی چیزوں پہ آئی تھنک یہ سیکنڈری ایشوز ہے۔ آپ کی کیبنٹ کے پہلے سے لوگ موجود ہیں، آپ ان سے چارج واپس لیں یا ان کو دے دیں یا ان کے آپس میں شفلنگ کر دیں یا ری شفلنگ کر دیں۔ میں ذرا پہلے دو باتوں پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ، اور کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ان سے بات ہی نہیں کریں گے، نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہے، ہم تو ان سے بات ہی نہیں کریں گے، ہم تو ان سے بات کریں گے جو ان کو لے کر آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، پرائم منسٹر عمران خان نے فرمایا کہ کرپشن کے خلاف، یعنی اگر آپ نے جس طرح فیٹف پہ پی ایم ایل این نے اسپیشلی کیا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ ٹوتھ لیس کرتے نیب کو، کرپشن کو تو وہ ڈیل ہی نہ کرے اور آپ 37 شکوں میں سے 34 شکوں کو بدل دیں تو اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ فیٹف کے بل کے اوپر سائن کریں گے۔ دیٹ واز کالڈ اے بلیک میلنگ فار این آر او۔ تو اس کے اوپر ایک NRO کے اوپر کرپشن کے کیسز کے اوپر آپ سے بات نہیں ہو سکتی۔ باقی نیشنل ڈائیلاگ کے لیے تمام فورم کھلے انکلوڈنگ پارلیمنٹ۔ یہی بات شہباز شریف صاحب نے کہی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ نیشنل ڈائیلاگ کا راستہ کھلا ہونا چاہیے، پولیٹیکل پارٹی میں کبھی ڈیڈ لاک نہیں ہوتا۔ تو میرے دو پوائنٹ ہیں۔ پہلا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ ہم ان سے بات کریں گے کہ جو ان کو لے کر آئیں، ایک تو آپ میں گٹس ہونی چاہیے، یو شوڈ نیم دوز پیپل کہ کون آپ کو لے کر آیا ہے۔ میرے ذہن میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ میں عوامی نمائندہ ہوں اور میں ان کا ویس لغاری کو ہرا کے آئی ہوئی ہوں، 38,000 کی ووٹوں کی میری لیڈ ہے۔ ہمارا جو فیصلہ ہوگا وہ ووٹ کی پرچی کرے گی۔ ووٹ کی عزت دو کا ان کا نعرہ تھا، اور ووٹ کی عزت دو کا نعرہ جو تھا، عزتدار لوگوں کو گلگت بلتستان میں ووٹ مل گیا، ہماری گورنمنٹ وہاں پہ بن گئی۔ ان کا جو نیریٹو تھا اینٹی پاکستان اور کرپشن والا اور ابو بچاؤ مہم، کرپشن بچاؤ مہم، وہ تو ووٹ کی پرچی کے ذریعے جو ہمیں لے کر آتے ہیں پارلیمنٹ میں، انہوں نے ان کو ٹوٹلی ان کے بیانیے کو ریجیکٹ کر دیا۔ سیکنڈ آپ کا یہ آتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں گے، اگر آپ اتنے گھر سے تو پہلے ان کے نام لیں۔ دوسری بات جو میں سمجھی ہوں آپ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، آئی ڈو انڈرسٹینڈ یور فرسٹریشن، اور آپ کی فرسٹریشن یہ تھی کہ آپ نے پہلے کہا کہ ہم بند دروازوں کے پیچھے ان سے ملاقات کرتے ہیں، آپ نے اپنے وہاں پہ ایلچی بھجوائے، آپ نے ان سے NRO مانگا، آپ نے ان سے ڈیل کی کوشش کی، انہوں نے آپ کو آفیشیلی DG ISPR کے ذریعے ٹکا سا جواب دے دیا
کہ آپ ہم سے ڈیل نہ کریں, ہم حکومتوں کے اندر جو ہے وہ انٹرفیئرنس نہیں کرتے. اگر آپ کے کرپشن کے کیسز ہیں, کورٹ کے ایشوز ہیں, آپ جا کے اپنے کورٹ کے اندر اپنے معاملات کو حل کریں. اگر آپ کے پولیٹیکل ایشوز ہیں تو آپ جا کے پارلیمنٹ میں کریں. سو واٹس دی وے آؤٹ؟ ان کے پاس راستہ کیا ہے؟ ان کے پاس راستہ ٹوٹل ریجیکشن کا ہے, ان کو عوام ریجیکٹ کر چکی ہے. اب یہ اپنی خود ساختہ جو وہ ہے ایک موومنٹ ہے, کیونکہ دیکھیں ووٹ کی پرچی کے ذریعے آلریڈی ہار گئے ہیں. میں اس موومنٹ والے نقطے پہ آتا ہوں. سردار صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. شیخ رشید صاحب سے میں نے ایک انٹرویو میں پوچھا تھا کہ وزیر داخلہ, وزارت داخلہ کے حوالے سے, پہلے میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ناظرین کہ شیخ صاحب کے پاس شاہ جی گئے, شاہ جی بیچارے اپنی وزارت بچا رہے تھے. ذرا شیخ صاحب کی زبانی. آپ نبیل صاحب سے بات کریں گے نا, میں آپ کو ایک نیریٹو بتاتی ہوں. کبھی بھی سیاسی جو موومنٹ ہوتی ہے نا, اس کو کبھی بھی کچلا نہیں جاتا. دیر از نو پوائنٹ کہ شیخ رشید صاحب کو اس سے لے کر آیا گیا ہے کیونکہ عوام ہی آپ کو ووٹ کی پرچی کے ذریعے ریجیکٹ کرتی ہے. اور کسی کا بھی پاکستان میں ہماری حکومت کا بالکل ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم پکڑ دکڑ کریں یا ہم ان کو جیلوں میں ڈالیں یا ہم ان کو پر پرچے کرائیں. جب ہم یہاں پہ نکلے تھے تو ہمارے اوپر تو پرچے کرا کے لاٹھی چارج کروا کے ہمارے اوپر تو ٹیئر گیس شیلنگ کروائی تھی. تو لہٰذا ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. دے آر موسٹ ویلکم ٹو کم ٹو مینار پاکستان. جی سردار صاحب, یہ تو اعجاز شاہ صاحب تو مجھے لگا شیخ صاحب کی باتوں سے کہ ان کے پاس گئے تھے کہ بھائی میری وزارت کے پیچھے پرویز خٹک صاحب پڑے ہوئے ہیں, مجھے بچاؤ. الٹا وہ وزارت اب شیخ صاحب نے خود لے لی. کیا کہیں گے آپ؟ یہ شیخ صاحب کی پرانی عادت ہے چھینا چپٹی کا. چھینا چپٹی کی عادت بہت پرانی ہے ان کی, بچپن سے ہے. میں بہت پرانا جانتا ہوں ان کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں شیخ رشید کو لانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اپوزیشن کے اوپر دباؤ یا پریشر نہیں ڈالنا ہے بلکہ مفاہمت کرنی ہے. ان کو وہ اسپوکس مین کی طرح ایک حیثیت سے آئے ہیں, ایز اے اسپوکس مین فرام سرٹن کوارٹرز یا فرام دی گورنمنٹ. وہ ایز اے اسپوکس مین بات چیت کے لیے ان کو لایا گیا اور وہ آلریڈی 2 دن سے بات چیت کر رہے ہیں. آلریڈی انہوں نے رابطے 2 دن پہلے شروع کر دیے. 2 دن پہلے ہی مجھے پتا تھا کہ ان کو داخلہ کی منسٹری مل رہی ہے. یہ فیصلہ 2 دن پہلے ہو چکا تھا. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ جو جہاں جہاں ان کی دوستیاں ہیں, جہاں جہاں وہ تعلقات ہیں, ان سے وہ رابطے کر رہے ہیں. اور جو برف ہے اس کو پگھلانے میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اہم کردار یا ایک برج کے طور پر وہ کام آ سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان کو لے کر آئے ہیں ان کو شاید یہ نہیں پتا ہے کہ پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے. یہ ہم نہیں ہے جو ہم ہٹانا چاہ رہے ہیں, یہ پاکستان کی عوام جو ہے ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہماری جان چھڑاؤ اس حکومت سے. آپ یقین کریں اگر آپ کیمرہ لے کر پبلک میں جائیں تو پبلک جو رو رہی ہے. آج میں نے ٹی وی میں دیکھا کہ کس طرح چینی اور آٹا اور باقی چیزوں کی, انڈا 13 روپے درجن جو ہے مہنگا ہو گیا. مطلب آپ یہ چیز دیکھیں کہ جو پرائم منسٹر انڈے اور کٹے کی بات کر رہا تھا تو آج وہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لوور مڈل کلاس بندہ جو ہے وہ بھی شاید اپنے بچوں کو کھانا تو دور کی بات ہے انڈے بھی نہیں کھلا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں پبلک عوام ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ ہم کسی طرح ان سے جان چھوڑیں. اور یہی وجہ ہے کہ 13 دسمبر کو جو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا. فیصلہ یہ ریفرنڈم ہوگا. یہ ریفرنڈم پی ٹی آئی گورنمنٹ کے حوالے سے ہوگا کہ آیا ہم غلط ہے یا وہ غلط ہے. اگر تو مینار پاکستان بھر گیا اور وہاں پر ایک تحریک شروع ہو گئی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو گھبرانے کی ضرورت ہے, جو کہ وہ ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ جو بھی وہ آج کل اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ ایک گھبراہٹ میں دے رہے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ان کی جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں, میں بھی سوچ رہا تھا کل وزیر اعظم نے جب این سی سی کے اجلاس کے بعد ایڈریس کیا تو وہ میں نے کبھی ان کی زبان سے نہیں سنا کہ میں اپیل کرتا ہوں. انہوں نے کہا میں اپیل کرتا ہوں. میں آپ ہی سے شروع کر لیتا ہوں, مجھے بریک لینا ہے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کیا وزیر اعظم عمران خان بھی اپنی اسٹریٹجی تبدیل کر رہے ہیں؟ نبیل گبول صاحب ابھی مفاہمت کی بات بھی کر رہے تھے کہ شیخ رشید کو مفاہمت کے لیے لایا گیا ہے. سردار صاحب یہی میرا سوال ہے آپ سے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سردار صاحب آپ بات کر رہے تھے مفاہمت کی بات, آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ریفرینڈم ہوگا 13 کا جلسہ, پرسوں جلسہ ہے. لیکن وزیر اعظم عمران خان نے بھی کل بڑی عجیب سی بات, میں نے کبھی ان کے منہ سے اپیل کا ورڈ نہیں سنا تھا.
تو کیا وزیر اعظم عمران خان بھی اپنی اسٹریٹجی تبدیل کر رہے ہیں؟ شیخ رشید کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ان کو مفاہمت کے لیے لایا گیا ہے. دیکھیں پرائم منسٹر، میں کہہ سکتا ہوں پرائم منسٹر ان کو، کیونکہ پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، چاہے وہ الیکٹڈ ہو یا سلیکٹڈ ہو، لیکن جس کرسی پہ بیٹھے ہیں اس کرسی کی عزت ہے. انہوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ اب جو ہے حالات ان کے ہاتھ سے باہر نکل چکا ہے اور ان کے کنٹرول میں حالات نہیں ہیں. انہوں نے آج سے 2-3 جلسے پہلے جو پی ڈی ایم کے ہوئے تھے، میرے خیال میں ملتان والا جلسہ یا کراچی والا جلسہ تھا، اس میں وہ بہت ناراض ہوئے تھے اور آپ کے سامنے انہوں نے یوں اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، تم لوگ کو ایک ایک کو اندر ڈالوں گا. مطلب یہ ایک فرسٹریٹڈ پرائم منسٹر اس طرح کی بات کرتا ہے. الیکٹڈ پرائم منسٹر اس طرح کی باتیں کبھی نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ دوسروں کو کہہ رہا ہے، جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ ابھی تم لوگ بات چیت کرو. ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے جو 2 اہم باتیں کی ہیں، ایک انہوں نے کہا بیرونی سازش اور ایک انہوں نے کہا اندرونی سازش اپوزیشن کے ساتھ ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب بتائیں کہ بیرونی کس کی طرف اشارہ ہے اور اندرونی کس کی طرف اشارہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے کندھے پر بیٹھ کر اسلام آباد نہیں آ رہے ہیں. جنوری تاریخ فکس نہیں ہوا ہے، تاریخ فکس ہو جائے گا، لیکن جنوری کے مڈ میں آ رہے ہیں. تو وہ ایک لانگ مارچ ہوگا، وہ لانگ مارچ آ کے ایک دھرنے کی صورت اختیار کرے گا. تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ڈائیلاگ کی، تو ڈائیلاگ کس سے ہم کریں؟ ان کے منسٹر، ان کے اسپوکس مین آ کر گالیاں نکالتے ہیں. اور عمران خان نے خود ان کو پہلے کہا تھا، اب شاید انہوں نے منع کر دیا، لیکن پہلے خود کہا تھا کہ اپوزیشن کو گالیاں نکالو باقاعدہ ٹی وی ٹاک شوز میں. تو وہ جو اینک والے جن جو وفاق میں پہلے بیٹھے تھے اب وہ صوبے میں چلی گئی ہیں، تو ان کی زبان آپ سنیں کہ وہ کیا زبان استعمال کرتی ہے. اینک والے جن کون ہیں؟ میں نام کسی کا نہیں لیتا ہوں، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو جو ہے کسی کی نام لے کر اس کی بےزتی نہیں کرنی چاہیے. اشارہ آپ سمجھ گئے، جو پہلے وفاق میں تھی اب آپ صوبے میں. ادھر رکیے گا، آپ کا نقطہ آ گیا. الیکٹڈ لوگ جو آپ جیسے ہیں، ابھی آپ فرما رہی تھی کہ کسی کو نہیں پکڑیں گے، کسی کے خلاف گرفتاریاں نہیں ہوں گی. ملتان میں ایسا ہوا، اس دن بھی قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ انتظامیہ تحمل سے کام لے، فواد چودھری بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت کیوں گرفتاریاں کر رہی ہے، لیکن جن کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بازو توڑ دیں گے. اب عمران خان جو اپیل کی بات کر رہے ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 6 مہینے میں تبدیلی نہیں آ سکتی، تو کیا ری تھنکنگ ہے ادھر حکومت میں، وزیر اعظم میں، یا جو الیکٹڈ لوگ ان کے ساتھ ہیں کہ نہیں کہیں نہ کہیں ہم سے غلط اسٹریٹجی چل رہی ہے؟ جی دیکھیے، ابھی تک جتنی بھی گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے نا، وہ بڑی پرفیکٹ ہے. اور ابھی بھی ایک اور کل میں سروے پڑھ رہی تھی، اور وہ مور دین 89% جو لوگ ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے ویژن کے اوپر بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے اگر اپیل کی ہے اور کیا اپوزیشن سے کہا ہے، تو یہ اپیل تو انہوں نے پہلے کی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کا قد کارڈ ہمیشہ سے بہت اونچا ہے اور مزید اونچا ہوا ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے یا پولیٹیکل ایکٹیویزم کے لیے نہیں سوچتے، سیاست کے لیے بہت ٹائم پڑا ہوا ہے. سیکنڈ ویو ہے پینڈیمک کی، اور ڈبل ڈیجٹس کے اندر ڈیتھس ہو رہی ہیں، اموات ہو رہی ہیں. اس میں پرائم منسٹر عمران خان کا اپوزیشن لیڈران سے یہ توقع کرنا اور ان سے یہ اپیل کرنا کہ آپ سیاست کو اس وقت رہنے دیں اور آپ ملک کی خاطر سوچیں. اور ملک میں پہلی ویو جو تھی اس سے ہم نے جس طریقے سے کوشش کر کے اس کو ٹیکل کیا، جس کی WHO نے بھی تعریف کی، آپ اس دفعہ بھی اگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ اگر آپ صبر کا دامن ہاتھ سے جانے دیتے ہیں، آپ اپنی ذاتی مفاد کو اور آپ اپنی ذاتی کرپشن کو بچانے کے لیے عوام کی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کا ملک بند ہو جائے گا، اکنامک ایکٹیویٹی ختم ہو جائے گی، بھوک افلاس سے مریں گے لوگ. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھوک افلاس سے لوگ مریں؟ جلسے تو کر رہے ہیں، وہ لاہور کا جلسہ کر رہے ہیں، اب نہیں اجازت ہے ان کو. لیکن جو آپ نے یہ کیا نا کہ کسی کو نہیں پکڑتے، دیکھیں میں پراچی صاحب جب ہم یہاں پہ آئے تھے نا، جب ہم لوگوں نے سٹ ان کیا تھا، ہم پہ اسٹیٹ ٹیررزم کی انتہا ہو گئی تھی. ہم پہ لاٹھی چارج کیا گیا، ہم پہ ٹیئر گیسنگ کی گئی، عورتوں کو مارا پیٹا گیا، ہمیں جیلوں میں ڈال گیا، ہم پہ ٹیررزم کے پرچے کیے گئے. جب آ رہے تھے چودھری نثار علی خان ہمیں خواتین کو ہمیں مارا گیا، ٹیررزم کے پرچے کیے گئے، یہاں تک کہ فیصل آباد میں جلسہ کرنے پر ہمارے 2 جو کارکنان تھے ان کو شہید کیا گیا. ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. اس وقت کیا حالات ہے، اب کیا حالات ہے؟ اس وقت دنیا کے اندر ایک پینڈیمک آیا ہوا ہے، اور سیکنڈ جو آپ کی بھی پاکستان میں اور دنیا میں بھی بڑی ڈینجرس ہے. اس کے اندر آپ کا انفیکشس ڈیزیز کا کنٹرول ایکٹ اور آپ کا کلامٹی ایکٹ 1958 کا، دونوں اس وقت پنجاب میں اور ایون باقی صوبوں کے اندر بھی کام کریں. آپ سے اپیل کی جا رہی ہے والنٹیئرلی
کبھی بھی سیاسی کارکنوں کو ڈنڈے مار کے یا کبھی بھی ان کو جیلوں میں نہیں ڈالا جا سکتا، لیکن آپ ایس او پیز کے خلاف ورزی کریں. سندھ حکومت اپنے سندھ کو بند کر رہی ہے، مسجدوں کو بند کر رہی ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کر رہی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں سے آپ آ کے بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور کے اندر بیٹھ جائیں اور سیمون عثمان بزدار صاحب نے جتنی ترقی دی لاہور کو وہاں آ کے اس کو انجوائے کریں. پہلے بھی جب سیلاب آیا تھا پچھلے دنوں، جب کراچی ابل رہا تھا، لوگ شہید ہو گئے تھے، نالے ابل رہے تھے، تب بھی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پہ لوگوں کے بجائے لاہور میں جا کے بیٹھ گئے تھے. دیکھیں آنکھیں چھپانے سے یا اس طرح کچھ نہیں ہوتا. نبیل صاحب نے کہا نا کہ اب وہ کس سے بات کریں گے پرائم منسٹر صاحب اگر وہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں ذرا ان سے یہ کہتی ہوں، حالانکہ یہ پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں، چلو میں مریم باجی کا تو کہہ دوں کہ وہ سیاست میں نہیں ہے، نوارد ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کو بنا دیا یرغمال، وہ الیکشن بھی آج تک نہیں لڑی ہیں. تو وہ اپنی خود ساختہ ایک لیڈرشپ کو کریٹ کرنے کے لیے، اپنے پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کے لیے اور سیلف اپنا آپ کو ایکسیچویٹ کرنے کے لیے تو وہ اس طرح کے ڈیسیجن اور باتیں کر رہے ہیں، دوسروں سے استعفیٰ مانگے. خود تو وہ پارلیمنٹ کا حصہ بھی نہیں ہے، لیکن کیا نبیل قبول صاحب کی پارٹی اس بات میں وزن ڈالے گی کہ ہم بلاول بھٹو زرداری سمیت تمام لوگ سندھ کی حکومت سے اسپیکر صاحب کو جمع کروا دیں استعفے اور اس بات میں وزن ڈال دیں، اپنے گھر سے نیکی شروع کریں، حکومت سے نکل جائیں، اس کے بعد آ کے آپ بات کریں. سیکنڈ، آپ نے کہا نا، انہوں نے بھی کہا کہ پی ایم این این کے اسپوکس پرسن ہے کہ ہماری جیب میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، استعفے پڑے ہوئے ہیں اور ہم وہاں پہ لائن لگی ہوئی تھی، ہم نے مریم بی بی کو دے دیا. دیکھیں آپ لوگوں نے استعفوں کے اوپر پکوڑے نہیں کھانے، آپ لوگوں نے وہاں پہ اس کو طریقہ کار ہے، آپ اسپیکر صاحب کو جا کے جمع کروائیں. جی آپ اسپیکر صاحب کو جا کے جمع کروائیں، اس کے بعد آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ کتنا سیریس ہیں. بیگم صاحبہ سے جواب لے لیتے ہیں. بیگم صاحبہ جو بھی جواب ہے پراچا صاحب آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ٹائم سب کا ایکول ہونا چاہیے. ایکول پلیز آپ کے پاس نہیں. اچھا بات سنیں، یہ جو کہہ رہی ہے کہ ناوارد ہے، وہ ایک الیکشن نہیں، وہ پورے لاہور کے الیکشنز لڑتی ہیں مریم بی بی. وہ ایک الیکشن نہیں لڑتی، وہ پورے لاہور کے الیکشن لڑتی ہیں. پہلے بھی اپنا والدہ کا الیکشن لڑا، پورے لاہور کا الیکشن مریم بی بی اور بی بی کلثوم لڑتی ہیں. میاں نواز شریف لاہور سے باہر جاتے ہوتے ہیں اور یہ دونوں پورے لاہور کا الیکشن لڑتی ہیں. مجھ سے پوچھے، مجھے سارا پتا ہے. اور بی بی کو کیا ایک الیکشن پہلی دفعہ لڑ کے یہ آئی ہیں، ان کو کیا پتا سیاست کیا چیز ہے. ہمیں 40 سال ہو گئے ہیں اور ان کے گھر میں ہمیشہ شروع سے 40 سال سے ان کے گھر میں سیاست ہے. تو ایسی باتیں نہ کریں مریم بی بی کے بارے میں کہ ان کو کچھ پتا نہیں، ان کو سب پتا ہے. اور ہمارے لیڈر کا نام ہے نواز شریف، اور میاں نواز شریف وہاں سے ہی اپنا ہینڈل کر رہے ہیں سب کچھ، اور مریم بی بی اسی مطابق چل رہی ہیں اور ہم سب بھی اسی مطابق چل رہے ہیں. اور ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو جیلوں میں ڈال سکتے ہیں اپنے ملک کی خاطر. اتنی مہنگائی انہوں نے کر دی ہے کہ غریب آدمی 2 وقت کی روٹی سالن کے ساتھ نہیں کھا سکتا، اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا، وہ اپنے بچوں کو دوائی نہیں لے کے دے سکتا، وہ اپنے بچوں کو کپڑے گرم نہیں لے کے دے سکتا، وہ اپنے بچوں کے لیے کتابیں نہیں لے کے دے سکتا. ایسا پاکستان نہیں بنایا تھا جناح قائد اعظم نے، ایسا پاکستان نہیں بنایا تھا. اس نے پاکستان بنایا تھا جس میں سب کی خوشحالی ہو. مجھے بتائیں کوئی ایک کام ان لوگوں نے کیا ہے؟ کوئی ایک کام؟ میں وہاڑی سے ہوں، وہاڑی کا الیکشن ٹھیک ہے آپ لوگوں نے رگ کر کے جو مرضی کیا، میرا مجھے پرواہ نہیں، مگر وہاڑی میں کوئی کام اور تو کوئی کر لیتا. کوئی کام، ہسپتال کی بری حالت ہے، انڈسٹریل اسٹیٹ چل نہیں رہی، سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں، غریب آدمی میرا رو رہا ہے. میں اپنے غریب آدمی کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، بے شک مجھے کوئی پرواہ نہیں. اور وہی حالت مریم نواز کی ہے، جتنا وہ کام کر رہی ہے کوئی کر کے مجھے دکھا دے. اور ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں، ہم نکلے ہیں پاکستان کے لیے، نئے پاکستان کے لیے نہیں نکلے، مگر اس پاکستان کے لیے نکلے ہیں جس میں ایک غریب آدمی سانس لے سکے، ایک غریب آدمی جی سکے، ایک غریب آدمی
इज्जत से रह सके। तरक्की 70% इस पाकिस्तान में किए है तो नवाज शरीफ ने की है। जब मेरा मुल्क चले इधर रुकिएगा, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है बेगम साहिबा। एक मिनट मेरी बात सुने। नहीं, एक मिनट पराचा साहब। जी। मेरे लोगों को अरेस्ट किया गया विहाड़ी से, मेरे बेटे को अरेस्ट करने की कोशिश की, वो अलहदा बात है कि वो मोटरसाइकिल पे चढ़ के बच गया, मगर 37 लोगों को अरेस्ट किया, वो भी मेरे बेटे थे। वो सारे विहाड़ी के बेटे मेरे बेटे थे, उनको अरेस्ट किया। उसके बावजूद हम लेके अपना कारवान लेके पहुंचे मुल्तान का बेहतरीन एक जलसा था, और वो मरियम नवाज के लिए जलसा था, वो बिलावल के लिए जलसा था, पीपल पार्टी का जलसा था, मुस्लिम लीग का जलसा था, एक सारी पार्टीज का जलसा था। ये आवाज पाकिस्तान की अवाम के लिए थी। उन्होंने पकड़ा, हमने मुझे अब ब्रेक लेना है, मुझे ऑनेस्टली अब ब्रेक लेना है। आपका पर्सपेक्टिव आ गया, मैं फिर आ जाऊंगा। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, तहरीक भी चलानी है पीडीएम ने, पीडीएम जलसा भी कर रही है। मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि ये महज 13 दिसंबर जलसे का दिन नहीं है, ये फैसले का दिन है। मरियम नवाज फिर ये भी गुज़श्ता रोज कह रही थी कि अब वो एनआरओ मांग रहे हैं जो हमें एनआरओ न देने की बार बार बात करते थे। ये माजरा क्या है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। बेगम साहबा, मरियम नवाज कहती हैं कि जी वजीर आजम आप एनआरओ मांग रहे हैं। अब वो अगर अपील कर रहे हैं पेंडेमिक की वजह से, वो कोरोना की वजह से, तो ये एनआरओ कहां से वो मांग रहे हैं? वो देखे कितने एनआरओ मांगेंगे, मगर अब हम एनआरओ नहीं देंगे। और ये बात करती है कि किसका नाम लेना, एस्टेब्लिशमेंट का नाम ले रहे हैं हम, और एस्टेब्लिशमेंट में कौन कौन आता है वो एक लिस्ट होगी। मैं आपको सीधी बात बताना चाहती हूं, अब पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम निकलेंगे मरियम नवाज के पीछे, निकलेंगे बिलावल के पीछे, निकलेंगे मौलाना साहब के पीछे, निकलेंगे सारे पीडीएम के पीछे। अवाम निकलेगी और इनको समझ नहीं आएगा ये रोके कैसे, बिकॉज आपने अवाम को भूखा कर दिया है, आपने अवाम को इस हाल पर पहुंचा दिया है कि अब वो चाहते हैं कि कोई लीड करे और इनको फारिग करे। चले इधर रुकिएगा प्लीज, इधर रुकिएगा। सरदार साहब, जो स्ट्रेटजी सामने आई वहां से लाहौर से कि हर डिस्ट्रिक्ट पे कंटेनर लगाकर रोका जाएगा, फिर लाहौर के अंदरूनी बैरूनी रास्तों को रोका जाएगा। अगर ना भी रोकें तो हमारे यहाँ टैक्टिक्स होते हैं कि जैसे पर्चे का कहकर डराना लोगों को, पर्चे तो कट रहे हैं, तो फिर कैसे लोग आएंगे? लाहौर तो बहुत बड़ा शहर है इटसेल्फ, फिर पूरा पंजाब मोबिलाइज कर रही है मरियम नवाज साहबा, आपकी पार्टी, कारा साहब वहां बैठे हैं, बिलावल साहब भी आ गए, लोग आएंगे कैसे? पराजा साहब, अगर इन्होंने गलती की रोकने की तो इनको पता लग जाएगा, इनको पता चल जाएगा कि ये बहुत बड़ी गलती होगी इनकी। हम तैयार हैं इस वक्त, देखें हमारे क्रेडिट में जाता है अगर हमें ये रोकेंगे और हमें ये गिरफ्तार करेंगे, और हमने पहले ही सोच लिया जेल भरो तहरीक के हवाले से कि हम जेल भर देंगे, इनके पास जगह नहीं होगा हमें रखने के लिए। तो ये गलती कभी नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो हमारे लिए बहुत सारे हमने प्लान बी भी बनाया, प्लान सी भी बनाया। हम किसी भी तरह जो है पहुंचेंगे जरूर मीनार पाकिस्तान में, और हम नहीं पहुंचेंगे, अवाम पहुंचेगी, क्योंकि अवाम 13 दिसंबर के इस जलसे को बहुत अहमियत दे रही है, और जिस तरह पीडीएम भी दे रही है, हम समझते हैं कि ये एक तारीखी जलसा होगा। और जब इमरान खान कहता है कि ये मुझसे बड़ा जलसा करके दिखाएं, तो हमने ये चैलेंज कबूल किया और हम पीटीआई से बड़ा जलसा करके दिखाएंगे। मैं समझता हूं, जैसे मैंने पहले कहा कि एक रेफरेंडम होगा इमरान खान के खिलाफ, तो इमरान खान साहब फिर समझ जाएंगे। और उसके बाद जो ये डायलॉग की बात कर रहे हैं, डायलॉग इस सूरत हाल में नहीं होता है कि आप गिरफ्तारियों की धमकी दें। आज आपने
ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جو بھی رہنما ہوگا اس کو بھی گرفتار کیا جائے گا. بھئی آپ پہلے ڈی جی بٹ کو سے مقابلہ کریں. ڈی جی بٹ کو آپ نے گرفتار کیا جو آپ کا چہیتا تھا ایک زمانے میں. آپ پھر مقابلہ کریں مولانا فضل الرحمان سے, بلاول بھٹو زرداری سے, مریم نواز سے. آپ کا مقابلہ بنتا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مینار پاکستان پہ جتنی یہ کوشش کریں گے روکنے کی, اتنے یہ خود بدنام ہوں گے اور اتنے ہی خود یہ پھر بیک فٹ پہ چلے جائیں گے. بیک فٹ پہ جائیں گے. ادھر رکیے گا سردار صاحب. اسٹریٹجی اگر حکومت کی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارا پلان اے بھی ہے, پلان بی بھی ہے, پلان سی بھی ہے. کیا واقعی یہ جو کنٹینر لگانے والی خبریں ہیں, لوگوں کو پکڑنے والی ہیں, پرچے, تو خود وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ساؤنڈ سسٹم والوں کے خلاف بھی پرچہ کاٹیں گے اور کرسیاں دینے والوں کے خلاف بھی. اچھا دیکھیں, جتنا مرضی رینٹ ہے کراؤڈ کر لیں آپس میں 11-12 ایگزیکٹلی مولانا 12ویں کھلاڑی کے کندھے پہ رکھ کے یہ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن الحمدللہ کہ ہمیں شکر ہے کہ کسی کے نالائق نکٹھو اولادوں کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ان کے لیے کھلا میدان ہے. مینار پاکستان میں آپ جا کے جلسہ کریں. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی پشاور جلسے میں, ملتان جلسے میں ہو گیا تھا. گلگت بلتستان میں نعرہ لگا تھا نا, ایک ووٹ ایک آواز, مریم نواز مریم نواز. آپ کو پتہ ہے ان کے ایک کینڈیڈیٹ نے, وہ بیچارہ رو رہا تھا, اس نے ایک ووٹ لے لیا تھا. اور بی بی وہاں پہ جا کے جلسے کر کے آ گئی تھی ٹوپیاں پہن کے, جہاں پہ ان کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑا تھا. تو یہ تو ان کی وہ ہے. اور دوسرا آپا نے کہا کہ جی یہ پہلی دفعہ اڑ کے آ گئی ہے. تو ظاہری بات ہے میری تو مریم نانی جتنی عمر نہیں ہے, تو میری جتنی عمر ہوگی میں اس میں پہلی میری اچیومنٹ ہے کہ میں جیت کے بھی آ گئی ہوں الحمدللہ, اور منسٹر بھی بن گئی ہوں. نہیں ذرا مجھے بھی یہ بتائے نا کہ اس کے پورٹ فولیو سے نواز شریف ہٹا کے کون, اور ان کو تو چاہیے کہ دوسروں کے بچوں کو مینار پاکستان بلا رہے ہیں, ذرا نواز شریف صاحب کو بھی کہہ دیں کہ پلیز الطاف بھائی بننے کے بجائے پاکستان آ جائیں, آپ پی ڈی ایم کو لیڈ کریں, ڈریں آپ بیمارے سے. اور آپ نے کہا نا ہم نے بڑی اچھے ہاسپٹل, آپ ایک اپنے ڈھنگ کا اسپتال بھی تو بنا دیتے نا جس میں نواز شریف صاحب اپنا علاج کروا لیتے, کچھ تو کر لیتے نا اپنے لیے. تو بہرحال دوسروں کے بچوں کو زندگی کو خطرے میں مت ڈالیں. عوام آپ کے پیچھے نہیں جاتی ہے, ہمیں پتہ ہے آپ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں. عوام کی اس سے صحت سے کھیل کے آپ کرونا وائرس کو وہاں پھیلا رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دوسرے ایسوپیز ہوں اور عوام کے لیے اور ایسوپیز ہے. عوام آپ کو ریجیکٹ ووٹ کے ذریعے بھی کر چکی ہے, جلسوں میں بھی کر چکی ہے, آپ کے بیانیے اینٹی پاکستان اور کرپشن کے بیانیے کو بھی ریجیکٹ کر چکی ہے. ایک اور مذاق اپنے ساتھ کر لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہو, ہم ان کو سیاسی شہید بننے ہی نہیں دیں گے. بہت شکریہ درتاج گل وزیر صاحبہ, آپ تشریف لے آئیں. بیگم تہمینہ دولتانہ صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. سردار نبیل گوگل صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, بات وہیں کھڑی ہے کہ تناؤ ہے, ٹینشن ہے, ہلچل ہے, ٹکراؤ ہے, تصادم ہے, خدا نہ خواستہ یہ کسی اور رنگ میں نہ چلا جائے. فواد چودھری صاحب نے بڑی اچھی تجویز دی ہے کہ حکومت بھی ایک سٹیپ پیچھے چلی جائے, اپوزیشن بھی ایک سٹیپ پیچھے چلی جائے, لیکن وہ سٹیپ ہوگا کیا جو پیچھے لیا جائے گا اور کون انشور کرائے گا, یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں. بہرحال قوموں کی زندگی میں ایسے مراحل ضرور آتے ہیں, قومیں ہمیشہ سرخرو ہوا کرتی ہیں کرائسس سے نکل کر. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.